जी, मैं फ़ालिद मलिक। आज का मौज़ू है सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम जो कि 5 सितंबर 2020 को जंग अखबार में प्रिंट हुआ और उसका मौज़ू था शेर बमुकाबला चीता। तो ये कॉलम जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है अपने कंटेंट्स के एतबार से, और इसमें जो इस्तिआरे और तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं वो भी बहुत खूब हैं। लेकिन इसको मौजू इसलिए आज बनाया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें दिलचस्पी का बायस हो सकती थी अगर उनका जिक्र किया जाता। तो मैंने सोचा कि ये आपके लिए जो है वो कम्युनिकेट किया जाए कि कुछ चीज़ें थोड़े मुख्तलिफ अंदाज से भी इसमें की जा सकती हैं, तो यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस होंगे। तो आए देखते हैं कि इसमें जिन जानवरों का जिक्र किया गया, शेर, चीता, हाथी, गोरिल्ला, साथ में शुतुरमुर्ग और लोमड़ी, इनका जिक्र है। तो आए देखते हैं कि इनमें से चंद एक को हम किस तरीके से और भी देख सकते हैं। तो कहानी जो उन्होंने लिखी सुहेल वड़ाइच साहब ने, उन्होंने कहा कि जंगल में शेर की हुकूमत थी और शेर का जो है वो सबके साथ बहुत शीरो शकर थे, और ख़ास तौर पर जो है वो हाथियों के साथ उनका बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था। फिर एक दिन जो है वो उनकी हाथियों के साथ अनबन हो गई और शेर से इक़्तिदार जो है वो छिन गया। हाथियों ने क्या किया, उन्होंने जो है वो इक़्तिदार शेर से छीन के चीते को दे दिया। चीता जो है वो अपनी तेज़ी में बहुत मशहूर है। तो इक़्तिदार जब शेर से छिना तो चीते के हवाले किया गया। तो चीते की चंद एक खूबियाँ तो हमें जानने की ज़रूरत है कि चीता जो है वो अपने दो यानी औज़ा की बदौलत तमाम तेज़ी और तमाम तब्दीलियाँ जो है वो मुमकिन करता है। एक तो वो अपने दिमाग से बहुत तेज़ी से चीज़ें सोचता है, और दूसरा उसकी जो टेल है यानी जो उसकी दुम है वो इसमें उसकी मदद करती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर छलांग लगाना चाहता है तो वो अपनी टेल को सीधा करता है और अपनी पिछली टांगें अपने टेल के साथ जोड़ लेता है, और अगली जो है वो अपने मुंह के साथ जोड़ता है, यानी जंप करता है तो दोनों अगली और पिछली टांगें स्ट्रेच कर लेता है, तो वो मैक्सिमम जो है वो डिस्टेंस तय कर लेता है। फिर इसके साथ इसकी दूसरी जो है कि अगर इसने रुकना हो और ये तेज़ स्पीड में दौड़ रहा, तो ये अपनी दुम को अपनी पिछली दोनों टांगों के साथ जोड़ता है, तो ये फौरी तौर पर रुक जाता है। अगर इसने लेफ़्ट या राइट टर्न लेना हो यानी यू टर्न लेना हो तो ये दुम ही इसके काम आती है। तो अब इसका ये मैंने जिक्र क्यों किया, क्योंकि इसका बहुत इंटरेस्टिंग इसकी इंटरप्रिटेशन है जो कि थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन हम पहले जो है वो समझते हैं कि ये टेल के साथ जो है वो हमने कौन सी चीज़ें ऐसी बनाई इस चीज़ को समझ के। तो जो हमारे हेली होते हैं इनके पीछे भी एक इसी तरह की टेल होती है, और वही टेल इनकी जो है डायरेक्शन और इनको यानी रहनुमाई मुहैया करती है कि किस डायरेक्शन में हेली ने फ्लाई करना है। या अगर हम जो है वो टेल देखते हैं बर्ड्स में, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि जब बर्ड्स लैंड कर रहे होते हैं यानी जब वो प्रवास ख़त्म कर रहे होते हैं तो वो अपनी टेल को बहुत फैला लेते हैं, और वो इस अंदाज में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है वो ज़मीन पर या किसी अपने दरख्त पर या जहाँ भी बैठना चाहते हैं वहाँ पर वो रुक जाते हैं। फिर इसके साथ जो है वो जब बर्ड यानी स्ट्रेट फ्लाई कर रहा हो या उसने ऊपर की तरफ फ्लाई करना हो, तो वो अपनी टेल को जो है वो फैलाता नहीं है बल्कि उसको जो है वो स्केड़ लेता है। तो इससे जो है वो उसकी फ्लाइट ऑनवर्ड या अपवर्ड हो जाती है, या वो उसको फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ बढ़ने में उसकी मदद करती है। तो यानी टेल का जो है वो बर्ड्स में भी उतना ही अहम किरदार है जितना कि चीते के साथ है, और इन्हीं चीज़ों को देखकर हमने अपनी बहुत सारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मशीनें हैं वो बनाई। तो अब हम इस टेल का थोड़ी देर में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। साथ में जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने इन हाथियों का जिक्र किया जिन्होंने शेर के साथ जो है वो जब इनकी अनबन हो गई तो इन्होंने सब कुछ जो है ना वो चीते के हवाले कर दिया। तो हाथियों की भी चंद खूबियां जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जानना। हाथी सबसे पहले तो इनका एक लीडर होता है, बल्कि अगर उर्दू में कहा जाए तो इनकी एक फीमेल जो होती है यानी अथनी, वो इनकी लीडर होती है और वही इनको तमाम चीज़ों में गाइड करती है।
پھر ہاتھی جو ہیں وہ سب مل کے ایک جگہ پہ پانی پیتے ہیں اور بہت تہذیب سے پیتے ہیں اور ادھم نہیں مچاتے ہیں، اور اگر ادھم مچاتے ہیں تو سب مل کر ادھم مچاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ دو ادھم مچا رہے ہیں اور چار تہذیب سے کھڑے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یا تو سب اکٹھے جاتے ہیں یا سب سائڈ پر کھڑے ہو کے ادب احترام سے رہتے ہیں۔ پھر اگر ان کا کوئی ساتھی کسی مشکل میں پھنس جائے تو سب اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، یعنی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یا پھر یہ مرنے پر جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی کوئی ہاتھی فوت ہو جائے تو اس پر جو ہے یہ سارے بہت اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہاتھیوں کی خصوصیات ہیں جہاں پہ سہیل صاحب نے استعارہ دیا ہے، وہ کافی برمحل ہے۔ اب اس کی ٹیل کی امپورٹنس کا ذکر کرنے پر جو ہے اس سے پہلے ہم تھوڑا شیر کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں کہ شیر جو ہے اس کی دو تین خصوصیات جو ہیں وہ بہت یعنی عام ہیں یا سب اس کو جانتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شیر جو ہے وہ جب دھاڑتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ 5-6 میل دور سے سنائی دیتی ہے۔ تو جس شیر کا سہیل وڑائی صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کی تو 4-5 فٹ پر آواز نہیں آ رہی ہے، بلکہ اس کے آگے مائک بھی رکھا گیا تب بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ شیر کی دوسری خوبی یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ کو 18-20 گھنٹے سوتا ہے تو جب اٹھتا ہے تو پھر بہت دھاڑتا ہے۔ تو جس شیر کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں سہیل وڑائی صاحب، وہ شیر تو سالوں سے سو رہا ہے اور وہ نہ تو دھاڑا ہے نہ اس کی کوئی آواز سنائی دی ہے۔ اور تیسری خوبی یا شیر کے بارے میں جو بات ہے کہ جب اس سے ایک دفعہ اقتدار چھن جاتا ہے تو دوبارہ اس کو کبھی نہیں ملتا۔ تو پتہ نہیں سہیل وڑائی صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں الیکشن ہو جائے تو ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ پنجاب میں ووٹ مل جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے وہ قابل فہم لگتی نہیں ہے، بھلے اوپر سے جو کچھ بھی ہو۔ اب جو ہے وہ ہم چیتے کی دم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو چیتا جس کی دم جو ہے وہ کٹ جائے، نہ تو وہ یو ٹرن لے سکتا ہے، نہ ہی وہ تیز دوڑ سکتا ہے، نہ ہی وہ دوڑتے دوڑتے رک سکتا ہے۔ کیونکہ جب چیتے کی دم جو ہے وہ آٹے چینے کے اسکینڈل میں آ کے پھنس جائے اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد وہاں سے وہ نکل کے برطانیہ پہنچ جائے تو چیتا تو جو ہے وہ اپنے کام سے گیا، کیونکہ جو اس کی مدد کرنے کے لیے ٹیل اویلیبل تھی اب وہ نہیں رہی ہے۔ تو چیتا جو ہے وہ کیسے کرے گا، کیونکہ دوسری ٹیل تو کوئی آ کے لگ نہیں سکتی ہے، ٹیل وہی ہوتی ہے جو شروع میں اس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر بعد میں جتنی بھی ٹیل لگانے کی کوشش کریں وہ کام نہیں کرتی۔ تو یہاں پر چیتے کا کردار جو ہے وہ کچھ اسی طرح سے ہمیں اس جنگل میں نظر آتا ہے۔ پھر سہیل وڑائی صاحب نے ہاتھیوں کا ذکر کیا جن کی شیر کے ساتھ انبن ہوگی تو وہ چیتے کو لے آئے۔ تو ہاتھی جو ہے یہاں کے 73 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی آزاد ہاتھی نہیں ہے، بلکہ ان کے گرد بھی جو ہے کچھ نہ کچھ دائرے بندشیں، کچھ نہ کچھ حدود مقرر ہیں۔ اگر کبھی بھی کسی ہاتھی نے یہ سمجھا کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اب وہ اپنے طور پر خود سے کوئی بھی چیز یا سب چیزیں کر سکتا ہے، تو یا تو اس کو ویسے سائڈ پر کر دیا گیا یا وہ کسی بہاول پور کی جگہ پہ کسی دھماکے میں نکل گیا، یا پھر کہیں پلوں پر جو ہے وہ اس کو دھماکے سے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر وہ نہیں ہوا تو پھر کسی اور طریقے سے اس کو ہٹا دیا گیا۔ تو ہاتھی جو ہے وہ اپنے اندر یکجہتی ضرور رکھتے ہیں لیکن سب اپنے اپنے دائرے میں، اور اس سے زیادہ اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ایک طرف جو ہے وہ گریلے کی حکومت ہے اور گریلا جو ہے وہاں پہ مورچہ زن ہے اور اب اس کو اس کام میں اتنا ٹائم ہو گیا کہ اب وہ کندن ہو گئے۔ تو یہ بات جو ہے ان کی کافی حد تک سمجھ آتی ہے، لیکن انہوں نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا کہ ان تمام جو جانور جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس جنگل میں پائے جاتے ہیں جہاں پر شیر سے حکومت لے کے چیتے کو دے دی گئی تھی، تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گریلا ایک واحد ان میں ہے جو ٹولز کو یعنی اوزاروں کو یوز کر سکتا ہے۔ اس کے پاس یہ فن ہے کہ یہ اوزار بنا بھی سکتا ہے اور اوزاروں کا استعمال بھی جانتا ہے۔ تو اب کے تاریخ میں یعنی پچھلے کچھ ٹائم سے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی گریلا ہے جس نے اپنے ٹولز استعمال کیے،
تو ایک جگہ پہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ یعنی اپنا بھیجا ہوا منتخب کروا لیا، چاہے وہ اپر ہاؤس ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ جو گوریلاز ہوتے ہیں یہ آگے اپنا نالج جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو اگر اس سلور بیک نے، کیونکہ جو عمر رسیدہ یعنی کندن ہو جاتا ہے وہ سلور بیک ہو جاتا ہے گوریلا، تو اگر اس گوریلے نے یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ لی اور سیکھ لیا کہ ٹولز کو کیسے یوز کرنا ہے، تو اس نے اپنے سیکنڈ ان کمانڈ کو بھی ٹولز کے بارے میں بتا دیا ہوگا، اور پھر ساتھ میں اس نے خود بھی، جب تک اس کی سانس میں سانس باقی ہے، اس نے بھی ان ٹولز کو یوز کرنا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اگلے آنے والے چند مہینوں میں اس نے کئی ٹولز کو یوز کر لینا ہے۔ تو یہ ان کے یعنی سٹوری کے اندر ایک انٹرسٹنگ پہلو اس کا تھا جو کہ یوز نہیں ہوا، تو میں نے سوچا کہ یہ اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اب اس سلور بیک یعنی اس گوریلے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تو گوشہ تنہائی میں جا رہا ہے، کیونکہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو اس پر پچھلے ادوار میں باتیں کی گئیں، الزامات لگائے گئے، یہ ان کو جو ہے وہ غلط ثابت کر دیں، صرف گوشہ نشین ہو کے، کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے جس کے بارے میں اس پر وہ تمام الزامات لگائے گئے۔ خبریں تو اس جنگل سے یہی آ رہی۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ یعنی ہاتھیوں نے جب شیر سے اقتدار لیا تو انہوں نے شتر مرغ سے جو ہے وہ فیصلہ کروا لیا، تو میرے خیال میں وہاں پر وہ کوئی مناسب نہیں بنتا تھا۔ انہوں نے فلیمنگو سے فیصلہ کرا لیا، کیونکہ فلیمنگوز جو ہوتے ہیں یہ سب مل کے بہت شور کرتے ہیں، لیکن اگر کسی ایک یا دو کا شکار کر لیا جائے تو یہ صرف شور کرتے ہیں، یہ اس کی مدد کے لیے نہیں آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ فلیمنگو سے کروا لیے گئے۔ ان کو جو ہے بظاہر بہت یعنی رنگ برنگا اور بہت کیوٹ کلرز میں ان کو رکھا گیا، لیکن ان سے اپنی مرضی کے جو ہے وہ فیصلے جیسے چاہیں ان سے لے لیں، بقایا ان کے رنگ پالش کا جو ہے نا وہ دھیان رکھیں، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ پھر یہ انہوں نے فرمایا کہ کچھ جو ہیں وہ دریائی گھوڑے نکل کر جنگل کی سٹیج پر آ گئے اور وہاں پر وہ کئی دن تک دھرنا دیے بیٹھے رہے، تو پھر ان کو سمجھا بجھا کے کچھ وعدے وعید کر کے واپس بھیج دیا گیا، اور اب شاید ان وعدوں کو بھی بھلا دیا گیا۔ تو اس میں تھوڑی سی یہ چیز جو ہے وہ کہنی ہے کہ پہلے جو دریائی گھوڑوں کو جس پانی میں رکھا گیا وہ پانی اتنا ہے کہ جس میں بمشکل جو ہے وہ سما گئے ہیں، ان میں کسی کو آزادی سے زیادہ تیرنے کی یا نیچے گہرائی تک جو ہے وہ ڈبکی لگانے کی گنجائش ہی انہوں نے نہیں دی ہے، کیونکہ جہاں پر ایک دریائی گھوڑا ختم ہوتا ہے وہاں سے دوسرا ہیپوپوٹیمس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو وہ نہ تو ادم مچا سکتے ہیں نہ ہی جو ہے وہ کوئی لڑائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ادم مچانے کی کوشش کرتا ہے تو بقایا سب مل کے اس کو اس جگہ سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس لیے ان سب میں بہت محبت پائی جاتی ہے، اور سب جو ہے وہ زور زور کی سانسیں لیتے ہیں اور اپنے اس دیے ہوئے پانی میں ہی خوش رہتے ہیں۔ یہ مزید کسی اور چیز کی تمنا نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو پانی ان کے لیے ہے وہ ان کے لیے رہنا چاہیے، کسی اور کو وہ نہیں دینا چاہیے۔ پھر اینڈ پر جو ہے وہ چل کے یہ کہتے ہیں کہ سب نے شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا منہ دبایا ہوا، تو یہ بات بھی ان کی درست ہے، لیکن یہاں پہ کچھ اور بھی چیزیں کہ جو بونے تھے جن کو بڑا کر کے پیش کیا گیا، جیسا کہ اس میں سپریم کورٹ نے کہا، تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ ریت میں منہ دبایا ہوا ہے۔ اگر جو ہے وہ ان بونوں کو پرچیاں دے دی جاتی اور یہ پرچیاں لے کے شروع میں آئے ہوتے تو آج جو ہے یہ نکل کر سب شور مچا رہے ہوتے کہ جی ہم بہت کچھ کر لیں گے کیونکہ پرچی تو ہمارے پاس ہے۔ تو ہمیں یہ شکر کرنا چاہیے۔ بقایا جہاں تک اس جنگل کے موجودہ حالات کا تقاضا ہے یا ان کا جو سوال ہے، تو اس میں سے کچھ چیزوں کے اندر سے جو ہے وہ ہوا یعنی غباروں سے ہوا نکل چکی ہے، جیسا کہ بہت راگل پایا گیا کہ این آر او نہیں دیں گے، اور ساتھ میں کرپشن پر جو ہے وہ کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو اگست کے آخری ہفتے میں اور سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں ایسی داستانیں سننے کو ملیں،
اور پھر ان پر ایسے ایسے یو ٹرن لینے کی کوشش کی گئی کہ اب اس پر بات کرنا جو ہے وہ محال ہو چلا ہے۔ اور ساتھ میں جو غبارہ دوسرا پریزیڈنشل سسٹم کا چھوڑا گیا تھا، اس پر بھی اتنی مزاحمت اور اتنی باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ شاید اب اس پر بھی آپ جو ہے وہ مزید کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو اب انہوں نے ایک نیا غبارہ پکڑ لیا ہے کہ ہم اس کو لائیں گے اور اس کو جو ہے نا پھر اس پر کوئی فیصلہ لیں گے اور پھر اس کو یہ کریں گے۔ تو باہر سے بھئی آپ کی مرضی سے جو ہے وہ تو نہ آپ کی اجازت سے کوئی یہاں سے گیا اور نہ آپ کی مرضی سے کوئی باہر سے اندر آ جائے گا۔ تو یہ شوشہ جو ہے وہ آپ چھوڑتے رہیں، اور جو یہاں سے باہر چلے گئے وہ باہر سے واپس بھی آ جائیں تو ان کے اب دال نہیں گلنے والی ہے، کیونکہ صورتحال جو ہے وہ آل ٹوگیدر تبدیل ہو گئی ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔